बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों के सामने हाथ फैलाकर मांगने से बेहतर है रोज़ाना ये सूरत 11 बार पढ़ लो। इसकी 11 नस्लें दौलत पर ऐश करती हैं जो रोज़ाना 11 बार ये सूरत पढ़ता है। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम बेशक सच्चा दीन है और अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया जहान के तमाम ख़जाने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिए और फरमाया कि जिसको जो चाहो दे दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर का मालिक बनाया और इसका इख्तियार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपुर्द फरमाया। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर खोल खोल कर अल्लाह के वाज़े अहकामात सुना दिए। फरमा दिया कि दौलत किस तरह और किन लोगों को मिलती है। अगर उम्मत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामूदात पर अमल करने लगे तो ये उम्मत इस दुनिया की अमीर तरीन उम्मत हो सकती है। लेकिन नाजरीन, अफसोस तो ये है कि इस उम्मत के लोग आज दर बदर मारे मारे फिरते हैं और दूसरों के सामने अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए हाथ फैलाते हैं। तो आज की इस वीडियो में कुरान पाक की एक ऐसी सूरत मुबारक का अमल बता रहा हूँ कि अगर कोई भाई बहन हर रोज़ ये सूरत मुबारक को फजर की नमाज के बाद सिर्फ 11 मरतबा पढ़ने का अपना मामूल बना लेता है तो दौलत, इज़्ज़त, शोहरत इस ऐसे शख्स पर मेहरबान हो जाती है। इसकी 11 नस्लें बैठकर भी इस दौलत, इज़्ज़त और शोहरत पर ऐश करें तो भी ख़त्म ना होगी। मोहतरम, वो वक्त याद करें जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के चंद मुट्ठी भर गरीब तरीन और ग़ुलाम लोगों को हक़ की दावत पर अपने मुक़द्दस हाथों पर बैत किया। ये ऐसे गरीब और नादार लोग थे कि जिनके खाने के निवाला और पहनने के लिए कपड़ा तक न था। कुर्बान जाए हज़रत खदीजत और कुबरा अलैहिस्सलाम की सखावत पर, जिन्होंने अपना तमाम मालो मताम इस्लाम की अशात के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों पर निछावर कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे इलाके के नादार और मुफलिस लोगों की मदद और दीन की तबलीग के काम का आगाज़ फरमाया। देखते ही देखते जब दीन की दावत मक्का से निकल कर फैली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक अपना तमाम मालो मताम दीन की अशात के लिए कुर्बान कर चुके थे। हालात ऐसे कोशीदा थे कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में एक वक्त के खाने के लिए चंद निवाले भी मुयसर ना होते थे और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी रहमतों के ऐसे दरिया इनायत फरमाए कि देखते ही देखते चंद ही सालों में उम्मत मुस्लिमा इतनी मालदार हो गई कि हज़रत उमर फारूक, उस्मान गनी, मौलाए अली अलैहिस्सलाम और आपके बाद आने वाले अदवार में उम्मत के पास इस कदर वज़ी और अरीज़ ख़जानों के अंबार थे कि मुसलमान दूसरी अक़वाम की मदद करने वाले बन गए, इनकी दाद रसी करने वाले बन गए। दूसरी अक़वाम को रुपए, पैसे, अनाज और गले के अलावा जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती, इस वक्त के मुसलमान हाकिम इनकी ज़रूरतों को पूरा करने में पेश होते। इस्लामी सल्तनत पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऐसी बेबहा इनायतें और नेमतें बरसी के आज 14 सदियाँ गुजरने के बाद भी तुर्क अमू सल्तनत और अरब की रियासतें पूरी दुनिया में माल और दौलत में सबसे आगे हैं। याद करो उस वक्त को जब ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की ज़ुब्बे हाली व मुफलिसी देखी ना जाती थी। और याद रखिए कि ग़ज़वा बदर सबसे पहला मार्का हक व बातिल था जो मुट्ठी भर मुफलिस मुसलमान और मालदार अहले कुरैश के मगरूर और शरपसंद सरदारों के दरमियान पेश आया। हिजरत के दूसरे साल 17 रमज़ान मुबारक को ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया और इसको ग़ज़वा बदर अज़ीमी और ग़ज़वा बदर किबरी भी कहते हैं। बदर एक ऐसी बस्ती है जो मदीना मुनव्वरा से करीब 120 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये बस्ती बदर बिन हारिस से मंसूब है जिसने यहाँ कुआं खोदा था। ये बदर बिन मुखालद बिन नसर बिन कनाना से मंसूब है जिसने इस जगह पड़ाव किया था। बास कहते हैं कि वहाँ एक बूढ़ा शख्स मुद्दतों से रहता था जिसका नाम बदर था और इस बिना पर इस बस्ती को इसके नाम से मंसूब कर दिया गया था। पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान 2 हिजरी बामुताबिक 13 मार्च 624 ईस्वी को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में मुसलमानों और अबू जहल की क़ियादत में मक्का के कबीले कुरैश और देगर अरबों के मदीने में जनूब मगरिब में बदर नामी मकाम पर हुआ। इसे ग़ज़वा बदर किबरी भी कहते हैं। और हज़रत अनस बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि
غزوہ بدر کے شروع ہونے سے بیشتر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیطانی فوج کے مردود کے مرنے کے مقامات پر نشان لگائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے، اور اپنا نورانی دست مبارک اس جگہ پر زمین پر رکھا، اور یہ فلاں مردود مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا اسی سے ذرا بھی فرق نہ ہوا، اور ہر کافرین اسی جگہ مرا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، رات بھر قریش لشکر عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت کے حضور آزاری میں وہ رات گزاری اور قادر نے فتح کی بشارت عطا فرمائی۔ قریش مکہ چونکہ پہلے مقام پر پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب مقامات پر قبضہ جما لیا تھا، بخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا، اور مسلمانوں کی مفلسی کا یہ عالم تھا کہ جس مقام پر مسلمانوں کی مٹھی بھر فوج کو جگہ ملی وہ زمین ایسی ریتلی تھی کہ اونٹ کے پاؤں ریت زمین میں پھنس جاتے تھے۔ خشک اور ریتلی زمین 313 مسلمانوں کے لشکر کی حرکت کے سبب ایسی گرد آلود تھی کہ اپنے ہی سپاہی کی نقل و حرکت کا اندازہ نہ ہوتا تھا، لیکن پھر تائید عزدی اور رحمت الہی عز و جل سے وہاں پر ایک ایسا رحمت والا بادل برسا جس سے گرد جم گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جا بجا پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے۔ پوری وادی جل تھل ہو گئی، سب پانی سے سیراب ہوئے، غسل کیا، وضو کیا، تمام اونٹوں کو پانی پلایا اور مشکیزیں بھر کر رکھ لیے۔ ریگزان مضبوط اور سخت ہو گئی، کفار کی زمین میں کیچڑ پیدا ہو گیا، اور اس قدرتی احسان کا رب کریم نے قرآن مجید میں اس طرح ذکر فرمایا ہے، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تم اس سے ستھرا کریں اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرمائیں، اور تمہارے دلوں کی ڈھال بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جمائے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کی صفیں قائم فرما رہے تھے۔ مہاجرین کا علم حضرت مصعب بن عمیر کو خزرج کے علمدار حباب بن منظر اور اویس کے علمدار سعید بن معاذ مقرر فرمائے، چنانچہ لشکر اسلام کی صف آرائی ہوئی اور مشرکین مکہ بھی مقابل میں صف باندھے کھڑے تھے۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے جانثار سپاہیوں کو دیکھا اور ان کی قلیل تعداد، مفلسی اور بے سر و سامانی کو بھی دیکھا تو بارگاہ خداوندی میں یوں التجا کی، اے اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ، اگر آج بھی مٹھی بھر نفوس بھی ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تمام روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ جب ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب قریش مکہ کے کافر سامنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی کہ اے میرے اللہ، یہ قریش کے لوگ بڑے غرور اور فخر کے ساتھ پیغمبر سے لڑنے اور جھٹلانے کو آ رہے ہیں، اپنی مدد بھیج جس کا تو نے وعدہ فرمایا، یعنی وہ وعدہ یہ کہ پیغمبروں کو غلبہ ہوگا جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے، اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے، ہمارے بھیجے ہوئے بندوں یعنی رسولوں کے لیے بے شک ان کی مدد ہوگی، اور بے شک ہماری ہی لشکر غالب آئے گا۔ آخر روحانی تسکین کے لیے اب بھگائی جاتی ہے، یہ جماعت اور پشتے پھیر دیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کا سر تھامے اور لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے آئے ہیں۔ حدیث پاک میں اس طرح بیان ہے کہ حضرت سیدنا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بدر کے کنویں سے لوگ پانی بھر بھر کر ڈولے میں ڈال رہے تھے کہ ایسی تیز ہوا آئی کہ میں نے ایسی تیز ہوا نہ دیکھی تھی۔ ہوا آئی اور گزر گئی، پھر ایک اور تیز ہوا آئی کہ اتنی تیز ہوا میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی باوجود اس ہوا کے جو اس سے پہلے آئی تھی۔ پہلی ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور دوسری جو 100,000 فرشتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے نازل ہوئے تھے، جبکہ دوسری ہوا حضرت میکائیل علیہ السلام تھے جو 1,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے۔ تیسری ہوا حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے جو 1,000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے تھے، اور اسے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ساری دنیا کے کافروں کو مارنے کے لیے کافی تھا، مگر اس پروردگار کو یہ منظور ہوا کہ فرشتوں کے بطور سپاہی بھیجے اور ان سے عادت اور قوت
بشرا کے موافق کام لیے۔ حضرت رفیع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بدری صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ آپ بدر والوں کو کیسا شمار کرتے ہیں، یعنی آپ کے وہ صحابہ جنہوں نے بدر کی جنگ میں شرکت کی تھی، آپ کی نظر میں ان کی کیا اہمیت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب مسلمانوں سے افضل ہیں، یا پھر اس جیسا کلمہ ارشاد فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اس طرح جو فرشتے بدر کی جنگ میں شامل ہوئے وہ بھی سب فرشتوں سے افضل ہیں۔ اور ناظرین، یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ بھائی اور بہنوں، اگرچہ فرشتے غزوات اور جنگوں میں بھی اترتے تھے، مگر بدر میں فرشتوں نے لڑائی بھی کی، اور حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے کہ فرشتوں کی مار پہچانی جاتی تھی، مگر گردن پر چوٹ، آگ کا سا داغ۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن میں نے کافروں کی شکست سے پہلے آنسوں سے کالی کالی چونٹیاں اترتی دیکھی، یہ فرشتے تھے، اور ان کے اترتے ہی فوراً کافروں کو شکست ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں کافروں کو مارنے جا رہا تھا کہ اتنے میں آسمان سے ایک کوڑے کی آواز سنائی دی، کوئی کہہ رہا تھا کہ اے خزدم آگے بڑھ، اور پھر وہ کافر مر کر گر پڑا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس جنگ میں منظر کشی ان الفاظ میں فرمائی کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے مقابل ہیں، حق و باطل، کفر و اصلاح، اور نور و ظلمت، اور نیکی و بدی، اور خیر و شر، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں کی جو آپس میں لڑ پڑے، ایک جو تھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کفر کی۔ مسلمانوں نے جو آنکھوں دیکھا اپنے سے دگنا سمجھے۔ ناظرین، اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال حبشی پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، اور ابو بختری جسے ہم سردارین قریش بھی کہتے ہیں، سردارین قریشی بھی مارے گئے، اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح اور شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے کل 14 آدمی شہید ہوئے، اس کے مقابلے میں قریش کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں سے 36 حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے، 70 سے زیادہ گرفتار ہوئے۔ قریش مقتولین میں ان کے تقریباً تمام امور سردارین شامل تھے، اور گرفتار ہونے والے بھی ان کے معذرین میں سے تھے، مثلا حضرت عباس بن عبد اللطیف، حضور کے چچا عقیل بن ابی طالب، اسود بن عامر، سہیل بن عامر، اور عبداللہ بن زمان وغیرہ۔ غزوہ بدر کے اثرات پر یہ مرتب ہوئے ہیں کہ جنگ بدر حق و باطل کے درمیان میں فیصلہ کن مارکا تھا، اور اس کی اہمیت اور اثرات کا اندازہ اس بات سے ہے اس جنگ میں قریش کے غرور کا سر نیچے ہوا۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا اور لوگوں کی نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا، اور ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب پر ہمارا عیب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ غزوہ بدر کے نتیجے کے طور پر بہت سے ایسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا جو فی الحقیقت اسلام کے قائل نہ ہوئے تھے، بلکہ دل سے ان کے دشمن تھے، اور ان کے نتیجے کے طور پر منافقین کا گروہ بھی پیدا ہو گیا، جو بعد میں اس کے اندر گھس کر خلاف اسلام سرگرمیوں میں بھی مصروف رہا۔ اور ان میں سے عبداللہ بن ابی، جسے رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، اس نے بھی جنگ بدر کے بعد مسلمان ہونے کا اعلان کیا تھا۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے، صرف ابو سفیان بچا تھا جو اس جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، اور اس لیے قریش کی قیادت ابو سفیان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ بنو امیہ کے اقتدار کی جدوجہد کے پس منظر میں ابو سفیان کو بڑا دخل حاصل تھا۔ پہنچ کر ابو سفیان اور اس کی بیوی حندہ نے انتقامی جذبات کو بھڑکایا اور مدینے پر دوسرے حملے کے لیے منصوبہ بنانا شروع کر دیے، اور اس کے بعد اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں کفار مکہ کی قیادت اس نے کی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوات، اس غزوہ کے نتیجے میں اس میں لشکر نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے بھی مدینے پر حملہ کیا۔ بہرحال جنگ بدر کا خاتمہ اسلام اور مسلمانوں کی فتح اور کامرانی کے ساتھ اسلامی تاریخ کی مقبول ترین جنگ مسلمانوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ فتح اور شکست کا دار و مدار انسانی وسائل پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین محکم سے ہوتا ہے۔ اور جنگ کے بعد جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا،
وہ بھی اپنی مثال آپ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی صورت میں مسلمانوں کے اس جہان کا سب سے قیمتی تحفہ عطا فرمایا ہے، جس میں تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کی قیامت تک کے لیے تمام مسائل کا حل دستیاب فرما دیا گیا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کو اپنے روزمرہ زندگی میں شامل کر لیا جائے، اور اسے اس ویڈیو میں ایک ایسی ہی بابرکت آیت مبارکہ بتا رہا ہوں کہ جو شخص ہر روز اس صورت کو فجر یا عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کرتا ہے تو نہ صرف اس پر بلکہ اس کی نسلوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق کی تنگی کے دروازے بند فرما دیتا ہے، اور اللہ ایسے وسیع اور کشادہ رزق عطا فرماتا ہے، اتنا وسیع کہ اگر وہ دوسروں کو بھی بانٹے تو بھی اس کے پاس رزق ختم نہیں ہوتا۔ فجر یا عشاء کی نماز کے بعد سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ویسے ہی تو آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے۔ آپ چاہیں تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی سب سے بہتر ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اس آیات کو 111 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وید کرنا ہے۔ الغنی، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، الرزاق، خوب رزق دینے والا۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ان دونوں ناموں کی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا 111 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال سے کفایت فرما، اپنے حرام سے بچا کر اپنے فضل سے مجھے سب کا محتاج ہونے سے بے نیاز فرما۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اس کے بعد اپنی اولاد آنے والی نسلوں کے لیے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے دعا کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ غیب کے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ اللہ رب العزت اتنا عطا فرمائے گا کہ کبھی روپے اور پیسے کی ضرورت کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔